नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़िल एहसान व कर्रिह इला फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान व हर्रिम अला फ़ीहि सख़त वल नीरान बिऔनिका या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम माह मुबारक रमज़ान के हर रोज़ की दुआ में 11वें रोज़े की दुआ में इरशाद फरमाते हैं कि खुदाया, आज के दिन नेकी को मेरे लिए पसंदीदा फरमा दे और फुसूक और फुजूर से मुझे मेरे लिए नापसंदीदा करार दे, और आज के दिन में अपने गज़ब और जहन्नम की आग से मुझ पर हराम कर दे, और अपनी मदद से आए फरियाद करने वालों के फरियाद रस। आज की इस दुआ में सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 3 मुहिम बातों का जिक्र किया है। नेकियों से मोहब्बत की दुआ की गई कि खुदा मेरे लिए नेकियों को महबूब करार दे, मेरा दिल नेकियों में लगे और नेक कामों को मैं अपनी दिलो जान से पसंद करूं। फ़िस्क़ व फ़ुजूर और गुनाह से मेरे दिल में उनकी नफ़रत पैदा हो जाए और मैं बिनाबर नफ़रत तेरी मासियत से नफ़रत करूं, गुनाहों से नफ़रत करूं, और हर उस चीज़ से जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में आती है उनसे मैं नफ़रत करूं। तीसरा, अल्लाह के गैज़ और गज़ब और आतिश जहन्नम से निजात की दुआ तलब की गई है। पहले फ़िक्रे में अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल एहसान, अरबी ज़बान में नेकी और हुस्न अमल को एहसान कहते हैं। हसन की जमा एहसान है। जिस अमल को उर्दू में एहसान कहा जाता है उसे अरबी ज़बान में इम्तिनान कहा जाता है। लिहाजा कुरान करीम में वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान यानी किसी के ऊपर एहसान करना, किसी यानी उर्दू ज़बान वाला इम्तिनान करना, जबकि वालिदैन पर औलाद किस तरह से एहसान करेगी, किस तरह से उनके ऊपर जो है किसी वज़न को डालेगी, किसी चीज़ को। तो लिहाजा यहाँ पर वो बिल वालिदैन एहसाना से मुराद अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। कहते हैं कि इसका हरगिज़ मतलब वालिदैन पर एहसान और मिन्नत करने का मतलब नहीं है। कहते हैं कि इसका मतलब नेकी और भलाई और हुस्न अमल को कहा जाता है। सवाल यह है कि जब इंसान फितरी तौर पर अच्छाइयों से मोहब्बत करता है तो फिर दुआ की क्या ज़रूरत है कि ये दुआ की जाए कि खुदाया मुझे मेरे लिए नेकी को महबूब करार दे। दर हकीकत होता ऐसा है कि कभी कभी जब इंसान गुनाहों की दुनिया में रहता है और गुनाहों को आम समझने लगता है, उस पर उसको कोई एतराज़ नहीं होता, अम्र बिल मारूफ करना बंद कर देता है, नही अनिल मुनकर को वो अंजाम नहीं देता है, तो ऐसे में इंसान के साथ क्या होता है कि उसको बुराइयां नेकी लगने लगती हैं। कुरान करीम में भी 4 तरह के गुनाहगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किए हैं और कहा है कि 4 तरह के गुनाहगारों में से 3 किस्म के गुनाहगारों को मैं माफ़ कर दूंगा। पहला, वो गुनाहगार जिनको पता नहीं है ये गुनाह है, अगर वो गुनाह करते हैं तो खुदावंद आलम कहता है कि चूंकि ये जानते ही नहीं है ये गुनाह है, लिहाजा मैं उनको माफ़ कर दूँगा। दूसरे गुनाहगार वो हैं
کہ جن کو نہیں پتہ یہ گناہ ہے انجام دے دیتے ہیں، لیکن جب پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ اور معصیت ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں سے شرمسار لوگوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تیسرے وہ گناہ گار کہ جن کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، گناہ کو انجام بھی دیتے ہیں لیکن توبہ کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو وہ بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کیا خدا کو نیک بندے پسند نہیں ہیں؟ جو توبہ کرنے والوں کو وہ زیادہ چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو ڈاکو اٹھا کر لے جائیں، اس کو کڈنیپ کر لیا جائے، تو ماں کی فکر میں، ماں کی نظر میں اس 5ویں بچے کی زیادہ یاد رہتی ہے، کہ جبکہ 4 بچے اس کے پاس ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی اس بچے کی طرف ہے کہ جس کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں یا جس کو کڈنیپرز نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ اور جب وہ بچہ چھوٹ کے آتا ہے تو ان 4 بچوں کو جو پاس تھے اتنا پیار نہیں کرتی جتنی محبت اور پیار اس بچے سے کرتی جو چھوٹ کے آئے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک بھی اس کے سارے بندے برابر ہیں، لیکن جب کوئی بندہ شیطان کے جال میں پھنس کر اس کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ خدا کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور خداوند عالم جو ہے اس کو اس کی طرف تب متوجہ رہتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے اس کا کہ وہ کب توبہ کا راستہ اپنائے اور اس کو وہ معاف کرے اور اپنے پاس بلا لے۔ تب جب کوئی بندہ شیطان کے چنگل سے توبہ کے ذریعے سے واپس آتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ گناہ گار کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے انجام دیتے ہیں لیکن وقت رہتے توبہ کر لیتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ایسے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن چوتھے قسم کے گناہ گار وہ ہیں کہ جو گناہوں کو نیکی سمجھ کے انجام دیتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ اس چوتھی قسم کے گناہ گاروں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کو نیکی سمجھ کے انجام دینے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک مروان جو تھا یہ بڑا عبادت گزار تھا، اور اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ اس کو مسجد نبوی کا کبوتر مسجد کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے باپ کے بعد اس کو خلافت ملی تو اس نے قرآن کو بند کر دیا اور کہا کہ آج سے تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا گناہوں میں مبتلا ہوا، ائمہ تھار علیہ السلام کے ساتھ اس نے بڑی گستاخیاں کی، آل نبی کا خون بہایا اور مسلمانوں کا خون بہایا۔ یہ تمام گناہ انجام دیتے دیتے حالت یہ ہو گئی کہ وہ کہتا تھا مجھے نیکی کر کے بڑا برا لگتا ہے اور میں اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے برائی کرنے میں، گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ بچائے کسی انسان کو گناہ میں لذت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اس لیے کہ انسان غلط شناخت کی بنیاد پر برائیوں کو نیکی نہ سمجھے، اس لیے آج کے دن اس دعا کو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ تھار علیہ السلام اس چیز کو فرماتے ہیں کہ انسان نیکی اور احسان، قرآن مجید میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ احسان یعنی نیکی اور عدل میں فرق کیا ہے؟ عدل ظلم کے مقابلے میں آتا ہے اور نیکی جو ہے ظلم کے مقابلے میں آتا ہے، اور عدل کے معنی یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر، صحیح حقدار کو اس کا حق دینا، صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، یہ عدل کے معنی میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حقوق کی رعایت کرنا ہی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ہی حقوق کی رعایت کرے، بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی رعایت کرنا نیکی اور احسان کہلاتا ہے۔ اور جو ہے ہر خیر کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیتا ہے، یعنی ان کی خطاؤں سے بھی درگزر کرنا اور عفو و بخشش کا کام لینا۔ اگر ہم کسی سے درگزر کرتے ہیں، ان کے گناہوں، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں، تو خدا سے بھی ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے گا، ہمارے ان چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ قارون کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مال دیا، بڑا پیسہ دیا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اللہ کی دی ہوئی دولت، لیکن وہ متکبر ہو گیا اور اس نے جو ہے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور بہت تکبر سے کام لیتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی سمجھایا اور قوم نے بھی سمجھایا، لیکن وہ غرور اور تکبر سے باز نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو ہے سزا دی اور کالا کافر کہلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال کو ہی اس کے خاتمے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ نیکی کی جزا سے متعلق امام علی رضا علیہ السلام ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑا، بہت سوکھا پڑا، فصلیں نہیں تھی، مویشی مر رہے تھے، پانی کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی۔ لیکن ایسے ماحول میں ایک خاتون تھی کہ جو جنگل میں زندگی بسر کیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس کے پاس کچھ نہ بچا، ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا تھا کہ جو اس کے پاس رکھا تھا، اس نے اسی کو گیلا کر کے اس لائق بنایا کہ کھایا جائے۔ ابھی وہ اپنے بیٹے کے منہ تک اس روٹی کے ٹکڑے کو پہنچانا ہی چاہتی تھی کہ کسی نے آواز دی کہ کون ہے جو میری بھوک کو مٹائے۔ اس بیوی نے اپنے بچے کے منہ کا نوالا لے کر اس آنے والے فقیر کو دے دیا اور بچے کو آغوش میں لے کر جنگل کی طرف لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ بٹھایا اور لکڑیاں چن رہی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ بڑی پریشان تھی، اس بھیڑیے کے پیچھے تھی۔ جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد اس بھیڑیے سے اس بچے کو چھڑا کر اس خاتون کو کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تو راضی ہے کہ تو نے جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اس کے بدلے میں خدا نے تیرے بچے کی جان واپس کر دی۔ تو عزیزان گرامی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے سماج میں نیکیوں کو پھیلائیں، چونکہ اس کا جواب پلٹ کر نیکی کی ہی شکل میں آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین کی مشکلات کا ازالہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی جو گزشتہ دن گزرا ہے 10 تاریخ کو، یعنی 10 رمضان المبارک، یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن ہے، بلکہ شہادت کا دن تھا۔ آپ نے اتنے احسان اس امت پر کیے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا کہ خدیجہ مسلمان کے مال کا مصادرہ کر لیا گیا ہے، ان کے مال و اموال کو لوٹ لیا گیا ہے، ایمان لانے کی سزا یہ کفار قریش نے دی ہے، یہ بہت بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تمام سونے اور چاندی کے سکوں کا ڈھیر رسول اللہ کے آگے لگا دیا جائے۔ اتنی بلندی تک وہ سکے پہنچ گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حبیب نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، جب تم مال اور کی وجہ سے تنگ دستے تھے تو ہم نے آپ کو فاغنا وعائلن فاغنا، جب ہم نے آپ کو بغیر مال کے پایا تو ہم نے تمہیں مال عطا کیا۔ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے،
کہ جب آپ معراج پر رسول اللہ تشریف لے گئے تو جناب خدیجہ کے گھر سے ہی گئے اور خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہ ہی واپس آئے، یعنی جانے اور آنے کے دونوں منزلیں آپ کی خدیجۃ الکبریٰ کا بیت مبارک تھا، بیت الشرف تھا۔ آپ جب معراج پر لے گئے، تشریف لے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب جبریل نے کہا کہ اللہ کی جانب سے جب زمین پر جاؤ تو پہلا عمل یہ ہونا چاہیے، اے اللہ کے رسول، اللہ کا اور تمام ملائکہ معال جبرائیل سید الملائکہ کے ساتھ تمام ملائکہ کا سلام اور اللہ کا سلام جناب خدیجہ کو پہنچانا، چونکہ آپ نے اس دنیا میں جہاں پر لوگ بت پرستی کے عالم میں، کفر میں کے نشے میں، شرک کے نشے میں چھائے ہوئے تھے اور توحید کا کلمہ پڑھنے کے بجائے رسول کو پتھر مار رہے تھے، ایسے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف آپ کی پناہ گاہ بنی بلکہ آپ کی تمام امور کی ذمہ داریاں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے لی۔ اللہ نے اس بی بی کی نیک سیرت اور نیک عمل کے بدلے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب ہم اور آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمارا لیول ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا تھا، لہٰذا اگر کوئی اللہ کے حبیب کے ساتھ نیکی کرے گا تو خدا اس کی بدلے میں جو نیکی دے گا وہ فاطمہ جیسی بیٹی ہی ہو سکتی ہے، اس سے کم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی لیے انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا، چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ملی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے تعریف فاطمہ میں کہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے کہ جو بنائے دین اسلام ہے، اور فاطمہ اس بیٹی کی ماں ہے جو بقائے دین اسلام ہے۔ یقیناً آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور ان کی بیٹی زینب اولیاء مقام کی وجہ سے اسلام باقی بچا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بی بی کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی مطلوبات شرعیہ کو قبول فرمائے، اور دنیا میں ہونے والے ظلم سے جو ہے مظلومین کو نجات عطا فرمائے، بالخصوص فلسطین میں واقع تمام مظلومین کی حمایت فرمائے، حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، اور عالم دنیا میں اس دنیا میں جو کچھ ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ خداوند عالم اس نیکی کی جزا آخرت میں دے گا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔